इस रिश्ते से इनकार कर दो। वो उसके दिलकश वजूद से नज़रें चुराता हुआ बोला। मैं बाबा जान की आखिरी ख्वाहिश नहीं टाल सकती, वो बेबसी से बोली। तो मेरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाओगी। वो बेबाक नज़रों से देखते हुए बोला। वो उससे 10 साल छोटी थी। बाप की जायदाद में से आग करने की धमकी की वजह से वो शादी के लिए मान गया था। प्लीज़ दूर रहे मुझसे। मैं वो हकलाते हुए बोली। मेरे जज्बात जगाकर तुम कहती हो कि मैं दूर रहूं? मैंने पहले वार्न किया था, मगर अब नहीं। ये कहते ही वो उसकी तरफ बढ़ा। रात के किसी पहर उसके दिल की धड़कन महसूस ना करते हुए वो घबरा गया। जैसे उस पर नज़र पड़ी, वो उसे बाजुओं में उठाए हॉस्पिटल की तरफ भागा। सब लोग उसे मुंह खोले देख रहे थे। वो अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप खोले अपने काम में मगन था, जब दरवाज़ा खुला था और आने वाली हस्ती मगरूर चाल चलती अंदर दाखिल हुई थी। हेलो हनी, उसने चहकते हुए कहा। साथ ही उसके सामने पड़ा लैपटॉप एक झटके में बंद कर दिया। वो जो हमा वक्त गुस्से में रहता था, एक सामने खड़ी हस्ती ही थी जिसको देखते उसका गुस्सा थम जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो उसकी बहुत अहम डील की प्रेजेंटेशन बना रहा था जब उसने लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन वो गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। क्या हर वक्त काम करते रहते हो? कभी थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया करो हनी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा। कम ऑन डार्लिंग, मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए ही तो होता है। शहरोज़ ने कुर्सी पर बैठते ही उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने पर आ गिरी। उसने सीधे होते हुए बाल अपने पीछे किए, मुस्कुराकर शहरोज़ की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। तुम्हें याद है ना, आज मेरा शूट है। उसने एक अदा से अपनी शहादत की उंगली उसकी कनपट्टी से थोड़ी तक चलाई। ऑफ कोर्स मुझे याद है। अक्सर शाम में टाइम पर पहुंच जाना। जिस कैटलॉग के लिए तुम शूट करवाने वाली हो, मेरी कंपनी के लिए बहुत अहम है। शहरोज़ उसकी अदा पर मुतबस्सम होते हुए बोला। ओके, टाइम पर आ जाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ मेरा शूट तुम खुद करो। उसकी गर्दन में बाजू बांधती वो मसनूई लाड उठाने वाले अंदाज में बोली। हाँ, क्यों नहीं, तुम टाइम पर आ जाना। शहरोज़ ने हामी भरते उसे एक बार फिर से बावर करवाया। वो काम के मामले में बहुत सख्त था। चाहे अक्सर उसकी मोहब्बत थी, लेकिन वो उसको भी वक्त की पाबंदी करवाता था। हाँ, उससे कभी नाराज़ नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपना मुकम्मल वक्त काम पर चाहिए होता था। अक्सर पिछले 4 साल से उसे जानती थी। 3 साल से वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में मुब्तला थे। वो अपनी हर बात उससे मनवाती थी और शहरोज़ बखुशी मान भी जाता था। उसकी यहाँ अपनी एक कंपनी थी जिसमें मुख्तलिफ एक्सरीज बनती थी और उनकी शूटिंग के लिए उसने 2 मॉडल्स रखी हुई थी। अक्सा उसे पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छी लगी थी। 1 साल तक वो दोनों एक दूसरे को समझते रहे और काम करते रहे। बिलाखिर अक्सा की तरफ से पहल हुई। उसने अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया। शहरोज़ को भी वो अच्छी लगती थी। उसने अक्सा का प्रपोज़ल कबूल कर लिया। तब से ही वो दोनों साथ थे। ओके, मैं टाइम पर आ जाऊँगी, तुम सब कुछ तैयार रखना। अक्सर उसके गाल पर अपना लमस छोड़ती उस पर से खड़ी होती, टेबल पर रखा अपना बैग उठाए उससे बाय करती बाहर निकल गई। शहरोज़ वापस काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब मैं थक गई हूँ, चलो ना किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। शूट ख़त्म होते ही वो उसके सर पर थी। शहरोज़ ने उसके कहे के मुताबिक खुद उसका शूट किया था। ये ड्रेसेस के लिए था। इस कैटलॉग को वो आगे किसी को दिखाने वाला था। चलते हैं, मुझे एक बार तुम्हारी पिक्स देख लेने दो। शहरोज़ ने उसका हाथ पकड़ते उसे वहीं बिठा लिया। पिक्स देखते ही वो उसे लेकर रेस्टोरेंट चला गया। वहाँ उन दोनों ने पुरसुकून माहौल में खाना खाया। हनी, हम शादी कब करेंगे? अक्सा ने कॉफ़ी का सिप लेते पूछा। शादी के नाम पर उसके तासरात तने थे। क्या कुछ याद नहीं आया था? वो लब भींच गया। क्या हुआ हनी, क्या सोच रहे हो? अक्सा ने उसे सोच में देखा तो टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली, कुछ नहीं। शहरोज़ ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया था। फिर बताओ ना, हम शादी कब करेंगे? अक्सा ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बहुत जल्द। मैं इस बार गांव जाऊंगा तो घर में सबसे बात करके आऊँगा। शहरोज़ ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए संजीदगी से उसे जवाब दिया। क्या मतलब गांव? शहरोज़, तुम गांव क्यों जाओगे? और शादी तो तुम अपनी मर्ज़ी से करोगे, इसमें घर वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है? अक्सा ने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए ने कुछ नागवारी से कहा। क्या मतलब है इस बात का अक्सा? वो सब मेरे अपने हैं और उनका मेरी ज़िंदगी पर पूरा हक है। शादी के बाद तुम्हें भी उनके साथ ही रहना, तो बेहतर यही है कि अपनी सोच ठीक कर लो। शहरोज़ ने बिना किसी लगी लपटी के कहा था। उसे अक्सा का लहजा उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। माई मिस्टेक, मैं मैनेज कर लूँगी, बस प्लीज़ तुम गुस्सा ना करो। अक्सा उसके भड़कने पर गड़बड़ा गई थी। वो तेज़ी से उसका हाथ सहलाती उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगी। देखो अक्सा, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। शहरोज़ उसके हाथ से अपना हाथ निकालता संजीदगी से बोलता हुआ वहाँ से अपनी चीज़ें उठाकर बाहर चला गया। नहीं छोड़ सकता। ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकते हनी, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अक्सा की चीज़ों पर सिर्फ उसका ही हक होता है, वो पूरे इसरार मुस्कुराहट के साथ कहती। शहरोज़ की पुश्त को थकने लगी। उतनी ही देर में किसी किसी ने उसके सामने चुटकी बजाई। हाय स्वीट हार्ट, उसने झुकते हुए अक्सा की गाल पर लब रखे तो अक्सा मुस्कुराई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर शहरोज़ तुम्हें देख लेता तो सारा प्लान गड़बड़ हो जाता। अक्सा ने नरम लहजे में कहा। वो चला गया और अब हम अपनी बात करें।
بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عاقب اپنی چیئر اس کے پاس کرتا اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا آنکھ دبا کر بولا تو اقصیٰ اس کے انداز پر مسکرائی۔ زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں۔ اقصیٰ نے نخرے دکھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹایا۔ اچھا کیا کہہ رہا تھا وہ امیر زادہ؟ عاقب تھوڑا غصے سے بولا، کہہ رہا تھا شادی کے بعد مجھے اس کے گاؤں جا کر رہنا پڑے گا۔ اقصیٰ نے منہ بناتے ہوئے بتایا، اور تم ایسا کرو گی؟ عاقب نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ آف کورس نہیں، اس سے پہلے ہی میں اس کی ساری جائیداد لے اڑوں گی اور پھر ہم دونوں عیش کی زندگی گزاریں گے۔ وہ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، ہاں 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 بالکل میری جان۔ عاقب کا کہکا گونجا، اس کے چہرے پر بھی ویسی مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ ان دونوں کی باقی رات ایک دوسرے کی باہوں میں حرام کام کرتے ہوئے گزرنے والی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف تھا جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی طرف دیکھا جب سامنے ہی موبائل پر دادا سائیں کا نمبر دیکھتے اس نے پہلی فرصت میں کال اٹینڈ کی تھی۔ السلام علیکم دادا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں برخوردار، تم کیسے ہو؟ لگتا ہے بھول گئے ہو کہ تمہارے کوئی دادا سائیں بھی ہیں، گھر بار بھی ہے۔ عبید خان گمبھیر آواز میں بولے، میں ٹھیک ہوں دادا سائیں، اور ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ شہروز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر گھر کب آ رہے ہو؟ عبید خان مونچھوں کو تاؤ دیتے سنجیدہ لہجے میں بولے۔ اس وقت وہ اور شہروز کے والد باسط خان مردان خانے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ دادا سائیں جب آپ کہیں میں حاضر ہو جاؤں گا، شہروز نے عاجزی سے کہا، تو ٹھیک ہے، ہم منتظر ہیں تمہارے۔ مجھے امید ہے تم کل وقت پر یہاں پہنچ جاؤ گے، عبید خان مسکرا کر بولے۔ تو شہروز نے بھی کہا کہ وہ کل پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد چند ایک باتیں ان سے مزید کرتے اس نے کال رکھی اور اپنے سارے پینڈنگ کام ختم کرنے میں مصروف ہو گیا تاکہ کل وقت پر گاؤں پہنچ سکے۔ سنو لڑکیوں، تم لوگوں کو پتہ ہے آج گھر میں اتنے پکوان کیوں پک رہے ہیں؟ دعوت کا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر بے دھڑک اندر داخل ہوتی ہوئی بولی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پلوشا، زیادہ ڈیکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دو کیا خبر لائی ہو؟ اس کی دوسری کزن نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو دل تھام لیجیے جناب، پلوشا آپ لوگوں کے لیے خبر لائی ہے کہ آج شہروز لالا آ رہے۔ اس نے دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے، جبکہ وہاں بیٹھی دونوں لڑکے اور پلوشا نے مانی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی انگلی سے کشن پر ڈیزائن بنانے میں مصروف تھی۔ اوہ، تو مطلب کسی کو اس کے محبوب کا دیدار ہونے والا ہے؟ پری گل نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، ماں گل کی بھی شرارتی آواز گونجی۔ میں نہ بھی جا کر دادا سائیں سے بات کرتی ہوں کہ اس بار ہماری زرنیش صاحبہ کو شہروز لالا کے حوالے کر ہی دیں۔ پلوشا دھپ سے اس کے قریب جا کر بیٹھتی ہوئی بولی، تم تینوں جاؤ یہاں سے۔ زرنیش نے کشن بیڈ پر پھینکتے غصے سے کہا۔ تو ان تینوں کی ہنسی گونجی۔ وہ چاروں آپس میں کزنز تھی لیکن رہتی بہنوں کی طرح تھی۔ چاروں کی عمر میں 1-2 سال کا فرق تھا۔ زرنیش ان میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ہی وہ تینوں کبھی کبھار مل کر اس کو خوب تنگ کرتی تھیں، جس پر وہ روحانسی ہو جاتی تھی، پر ان کے ساتھ بنتی بھی خوب تھی، اس لیے چپ چاپ سب برداشت کر لیتی تھی۔ ارے لگتا ہے لالا آ گئے، چلو چلو نیچے، مجھے لالا کو دیکھنا ہے۔ ارے زرنیش چل یار، تجھے لالا کا دیدار نہیں کرنا؟ پلوشا کو کار کا ہارن سنائی دیا تو بیڈ سے اترتی ہوئی بولی۔ زرنیش ویسے ہی بیٹھی رہی تو اس کو بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتی، شرارت سے بولی تھی۔ ماہ گل اور پری گل دونوں ہی ہنستی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ وہ چاروں نیچے آئیں تو شہروز خان زنان خانے میں اپنی والدہ شائستہ خانم سے مل کر ان کی پیشانی چوم رہا تھا۔ ان سے ملتے ہی وہ اپنی چچی سائیں سے ملا تھا اور وہی اپنی دادی سائیں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ السلام علیکم لالا، پلوشا اس کے قریب جاتی چہک کر بولی۔ تک شہروز مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اس کے سلام کا جواب دیتا اسے سینے سے لگا گیا۔ اس کے بعد اس نے ماں گل اور پری گل کے سلام کا جواب دیتے ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں اس کے چھوٹے چچا کی بیٹیاں تھیں لیکن اسے پلوشا کی طرح ہی عزیز تھی۔ ان تینوں نے پیچھے دیکھا تو زرنیش کو نہ پاتے دانت پیس کر رہ گئیں۔ وہ جانتی تھی یقیناً وہ کچن میں ہی ہوگی۔ زرنیش جو کچن کے دروازے سے چھپ کر شہروز خان کو دیکھ رہی تھی، ان تینوں کے کچن کی طرف دیکھنے پر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو اشارہ کرتی شہروز کی طرف متوجہ ہوئی۔ لالا، آپ ہماری چیزیں لائے ہیں؟ پلوشا نے ایکسائٹڈ انداز میں پوچھا۔ پلوشا، ابھی تو بچہ آیا ہے، اسے بیٹھنے دو، تم دے دے گا تمہاری چیزیں؟ شائستہ خانم نے پلوشا کو گھورا۔ پلوشا کی شکل دیکھتے شہروز کو اس پر ترس آیا تھا۔ اٹس اوکے مونے، لایا ہوں گڑیا، وہ دیکھو پیچھے بیگ پڑا ہے۔ شہروز نے ان کو بیگ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ تینوں بیگ کو کھولتی اپنی چیزیں دیکھنے لگی۔ ایک وہی تھا جو ان کا خیال کرتا تھا اور نہ بہروز خان نے کبھی پلٹ کے ان سے پوچھا تک نہیں تھا۔ اے لڑکی، کہاں ہو تم؟ تمہیں اتنا نہیں پتا بچہ باہر سے آیا ہے، پانی لا کر دو اس کو۔ نفیسہ بیگم نے غصے سے زرنیش کو آواز دی۔ ان کا انداز سب کو ہی برا لگا تھا لیکن سب خاموش تھے۔ جی چچی جان، زرنیش ٹرے لیے باہر آتی ہوئی بولی۔ اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ اس نے ٹرے شہروز کے سامنے، جس میں ایک گلاس پانی اور ساتھ میں کافی کا مگ تھا،
شہروز نے کافی کماگ اٹھاتے شکریہ کہا۔ اس کا انداز بھی لیا دیا سا تھا۔ زرنیش ایک نظر اس کی طرف دے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ لالا، آپ زرنیش کے لیے کچھ نہیں لائے؟ پروشا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس بیگ میں صرف 3 گفٹ باکس تھے جن پر ان تینوں کے نام کے کارڈز تھے۔ اس سے پہلے شہروز کو جواب دیتا نفیسہ خانم بول پڑی، ارے اسے کیا ضرورت کسی چیز کی، جاؤ تم جا کر کھانے کی تیاری دیکھو، سب لوگ آنے والے ہیں۔ نفیسہ بیگم نے نخوت سے سر چٹکتے ہوئے کہا تو زرنیش بنا کچھ بھی کہے خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ لالا، پلوشا نے اس کے جانے کے بعد شہروز کو پکارا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اس کو بھول گیا تھا، یہ حقیقت تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں لایا تھا، اور وہ اس کی زندگی میں کون سا مقام رکھتی تھی جو وہ اس کو یاد رکھتا۔ زرنیش کے والد اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر باہر کے ملک جا کر بس گئے تھے۔ وہاں انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، ان کے 2 بچے بھی تھے، جبکہ زرنیش کی والدہ یہ غم سہ نہیں پائی تھی۔ وہ زرنیش کے 5 سال کے ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تب سے اسے اس کی دادی سائیں نے ہی پالا تھا۔ وہ شروع سے ہی نفیسہ بیگم کی جلی کٹی سنتی آ رہی تھی۔ پہلے تو دادی سائیں نے انہیں ٹوکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وجہ سے ان کے چھوٹے بیٹے سے انبن ہو گئی تھی۔ تب زرنیش نے انہیں کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ گھر کے آدمیوں کے سامنے وہ اسے زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی، اس لیے دادا سائیں باسط خان اور شجاع خان اس بات سے ناواقف تھے۔ شہروز خان کے سامنے وہ تھوڑا بہت اس کو ڈانٹ دیتی تھی۔ اس نے بھی نارمل لیا تھا کہ یہ کوئی عام سی بات ہو، جبکہ شائستہ بیگم اسے کچھ کہتی نہیں تھی، اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن نفیسہ خانم کے کچھ کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ نہیں دے پاتی تھیں۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے سوائے زرنیش کے۔ عبید خان نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے ہی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ زرنیش کہاں ہے؟ انہوں نے پلوشا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دادا سائیں، وہ پلوشا کو سمجھ نہ آئی کیا بات کرے۔ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے ہی اسے آرام کرنے کے لیے کہا، جمیلہ خانم نے مصلحت کے تحت جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت زرنیش اپنے کمرے میں رو رہی ہوگی، بس ایک یہی تو کام تھا جو وہ بہت اچھے طریقے سے کر لیتی تھی۔ ہم شروع کریں؟ عبید خان نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا۔ شہروز کھانے کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی زرنیش کو ہی سوچ رہا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، وہ کیسے بھول گیا اسے۔ جس طرح پری گل اور ماہ گل اس کی بہنیں تھی، ویسے ہی زرنیش بھی اس کی بہن تھی، لیکن وہ اس کو بھول گیا۔ دادی سائیں، کیا بابا کو میری یاد نہیں آتی؟ وہ جمیلہ خانم کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نفیسہ خانم اور شائستہ خانم اپنے کمروں میں تھی، مرد حضرات کام پر گئے ہوئے تھے۔ پری گل، ماہ گل اور پلوشا نے انٹر کے بعد ایک پرائیویٹ کالج میں BA میں داخلہ لیا تھا۔ وہ لوگ وہیں جاتی تھی، جبکہ زرنیش کا آگے پڑھنے کا دل نہیں تھا، اس لیے ہی وہ گھر ہوتی تھی۔ اس وقت وہ جمیلہ خانم کے پاس تھی، نہیں آتی ہوگی۔ جمیلہ خانم تلخی سے بولی، کم سے کم دل رکھنے کو ہی یہ کہہ دیتی دادی سائیں کہ وہ بھی مجھے یاد کرتے ہوں گے۔ زرنیش نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ میری بچی، میں تمہیں جھوٹی آس نہیں دلا سکتی، وہ تو وہاں جا کر سب کو ہی بھول گیا ہے، تیری یاد اسے کیا ہی آتی ہوگی۔ جمیلہ خانم کا لہجہ سپاٹ ہوا تھا۔ انہوں نے جھکتے ہوئے زرنیش کی پیشانی پر لب رکھے۔ دادی سائیں، میں کبھی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں رہی نا۔ زرنیش کو جانے آج کیا ہوا تھا، اس نے دکھ سے ایک اور سوال کیا تھا، جبکہ دروازے کے پار کھڑا شہروز جو زمینوں سے واپس آتے جمیلہ بیگم سے ملنے آیا تھا، وہ ٹھٹک کر باہر ہی رک گیا۔ اس کی درد بھری آواز شہروز کے دل کو لگی تھی۔ تو اسے کیوں کہہ رہی ہے میری بچی؟ تم میرے لیے، اپنے دادا سائیں کے لیے بہت ضروری، اور اب ہم تمہاری شادی کر دیں گے تو تمہاری زندگی میں شہزادہ آئے گا جس کے لیے تم بے حد ضروری ہوگی۔ جمیلہ خانم نے اس کے لہجے پر اپنی نم ہوتی آواز پر مشکل قابو پاتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، نہیں دادی سائیں، کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، میں جانتی ہوں، اور آپ کے لیے بھی ضروری نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے، ورنہ آپ کو یاد ہوتا کہ آج میری سالگرہ ہے۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ زرنیش، جمیلہ خانم نے پریشان ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ زرنیش نفی میں سر ہلاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بمشکل شہروز خان سے ٹکراتے بچی تھی۔ شہروز خان جو اس کی کہی بات پر ہی غور کر رہا تھا، اس کے دروازہ کھولنے پر ہوش میں آیا تھا، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو نارمل کر لیا تھا، جس سے زرنیش کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے زرنیش کی باتیں سنی ہیں یا نہیں۔ وہ شہروز کو اگنور کرتے ہوئے سائڈ سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شہروز خان اندر داخل ہوتے ہوئے جمیلہ خانم سے ملتا ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ زرنیش کا بھیگا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ زرنیش کو کیا ہوا تھا دادی سائیں؟ شہروز نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، تم بتاؤ کیسا گزرا آج کا دن؟ جمیلہ خانم نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو شہروز نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا گزرا دادی سائیں۔ زرنیش آگے کیوں نہیں پڑھ رہی؟ اسے بھی پلوشا لوگوں کے ساتھ آگے پڑھنا چاہیے۔ شہروز نے جانے کیوں یہ سوال کیا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ زرنیش میں انٹرسٹ لے رہا تھا؟ یہ وہ کیا کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا؟ اسے تو اقصیٰ سے محبت تھی، پھر یہاں آتے ہی اسے اقصیٰ کیسے بھول گئی؟ آج اسے یہاں آئے ہوئے 5 دن ہو چکے تھے، اور ان 5 دنوں میں اسے اقصیٰ کی یاد نہیں آئی تھی، جبکہ غیر ارادی طور پر وہ زرنیش کو ہی سوچتا جا رہا تھا۔
وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں نے اور تمہارے دادا سائی نے اس کے لیے کچھ اور سوچا ہے۔ جمیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کیا سوچا ہے دادی سائیں؟ شہروز سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہم جلد ہی اس کی شادی کرنے والے ہیں، جمیلہ بیگم نے کہتے ہوئے اس کے تاثرات جاننے چاہے تھے، پر کچھ سمجھ نہیں پایا۔ پر دادی سائیں اتنی جلدی شادی؟ شہروز حیران ہوا۔ وہ ابھی 19 سال کی تھی اور اس کی شادی کرنے چاہتے تھے وہ سب لوگ۔ کوئی جلدی نہیں ہے، باقی تینوں کی تو منگنی ہو چکی ہے، اب زرنیش ہی رہتی ہے، جمیلہ بیگم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے شہروز مزید کچھ کہتا، اس کا فون بجا تھا۔ کال پر رکھا تھی وہ اتنے دن بعد اس کی کال دیکھتا مسکرایا۔ وہ دادی سائیں کو ضروری کال کا کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اسے زرنیش کے کمرے سے رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ وہیں رک گیا۔ موبائل بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ وہ بھول گیا وہ اکثر سے بات کرنے والا تھا۔ اندر سے اس کے رونے کی آواز شہروز خان کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ لڑکی رونا بند کر دے، لیکن وہ اس کے پاس جا کر اسے دلاسا نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے، دماغ نے کہا تھا، اور پھر وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ موبائل ایک بار پھر سے بجا تھا۔ اقصیٰ کی ہی کال تھی۔ اس نے اٹھا لی۔ وہ زرنیش کو کچھ دیر کے لیے ہی سے ہی بھول گیا تھا۔ اب وہ خوشگوار موڈ کے ساتھ اقصیٰ سے بات کر رہا تھا۔ اس نے آج سارا دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ شام میں آتے ہوئے بلوشہ لوگ اس کے لیے کیک لائی تھیں، جسے اس نے بے دلی سے کاٹتے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا۔ باقی ان تینوں نے ہی صفایا کیا تھا۔ اس نے صرف کیک کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب رات کے 11:30 ہو رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ جلدی سو جاتے تھے، اس لیے ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی روشنی میں دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے اپنے لیے کھانا گرم ہی کیا تھا جب اسے کچن کی دہلیز پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے دشمن جاں کھڑا تھا۔ زرنیش واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا اگنور کرنا شہروز کو چبھا تھا۔ وہ اپنا کام کر رہا تھا اور رات دیر تک جاگ کر کام کرنے کے لیے اسے کافی پینے کی عادت تھی، اسی لیے وہ کچن میں آیا تھا تاکہ اپنے لیے کافی بنا سکے۔ پر سامنے ہی اسے کھانا گرم کرتے دیکھ کر وہ وہیں رک گیا تھا۔ اس کے اگنور کرنے پر وہ غصے سے اس کے قریب جا، تم نے سب کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شہروز نے غصے سے پوچھا۔ مجھے اجازت نہیں ہے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی، زرنیش نے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ نفیسہ بیگم کا کہنا تھا وہ منحوس ہے، اسے سب کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی، جبکہ وہ ماں گل اور پری گل کو بھی اس کے پاس جانے سے روکتی تھی، انہیں ڈانٹتی تھی، لیکن وہ ان سے چھپ کر زرنیش کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ شہروز نے اس کو باتیں پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ اسے بے ساختہ آج دوپہر میں زرنیش کی جمیلہ خانم سے کئی الفاظ یاد آئے تھے۔ نہیں دادی سائیں، کوئی شہزادہ نہیں آیا، میں جانتی ہوں، اور آپ کے لیے بھی ضروری نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے، ورنہ آپ کو یاد ہوتا کہ آج میری سالگرہ ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد آیا تھا کہ آج اس کی برتھ ڈے۔ کسی نے نہیں منع کیا۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ زرنیش نے نظریں جھکائے نرم میں کہا، کہاں جانا ہے؟ خاموشی سے بیٹھ کر کھاؤ۔ شہروز اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس کی غصے سے بھری آواز پر ڈرتی ہوئی وہ بھی کھانا کھانے لگی۔ شہروز اپنی کافی بناتے اس کے سامنے ہی بیٹھتا پینے لگا۔ اس دوران اس کی نظریں زرنیش کے خوبصورتی پر ایک پل کے لیے نہیں ہٹی تھی، جبکہ زرنیش اس کے انداز پر کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کھانا کھا کر ہی برتن سمیٹتی اس کے سامنے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تم آگے کیوں نہیں پڑھ رہی؟ کافی خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے کھانے میں مگن رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، ٹیبل پر ہاتھ مارتے تھوڑا چبھتے ہوئے میں بولا۔ وہ لڑکی رکھ کر اسے اگنور مارتی تھی اور وہ اس کے اگنور کرنے پر تپ جاتا تھا۔ مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا، بن ماں باپ کی بچی ہوں، کالج جا کر اگر بگڑ جاتی غلط کام کرنے لگ جاتی تو کیا دکھاتے سب لوگ معاشرے کو۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جانے کے دل بے اختیار ہوا تھا اسے شکوے کرنے کے لیے۔ کیا پڑھ رہی تھی وہ؟ کیوں اسے سوال پر سوال پوچھ رہا تھا؟ شاید کچھ دیر اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کو اپنے گرد رکھنا چاہتا تھا، پر وہ جانتا ہی نہ تھا کہ وہ اپنے گرد تو پہلے ہی اس کی دیوانی تھی۔ ایف ایس سی کی ہم سے انداز میں کہتے اس نے کھانے کے برتن سے بیٹھنا شروع کر دیے تھے۔ کتنے نمبر آئے تھے ایف ایس سی میں؟ شہروز نے ایک اور سوال کیا تھا اور اٹھ کر اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ وہ سنک کے پاس دھلنے والے برتن دھو رہی تھی۔ ٹاپ کیا تھا، اس بار بھی اس کا لہجہ نارمل ہی تھا۔ اس نے برتن سائڈ پر رکھتے اپنے سرد گیلے ہاتھ اپنے چادر سے صاف کیا اور جانے کے لیے پلٹ گئی، جبکہ شہروز تو سن کھڑا تھا اس کے جواب پر۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اب تک اسے لاپرواہ رہا تھا، اور اتنا لاپرواہ تھا اسے اپنے ہی گھر میں اس کے ساتھ ہو رہے سلوک کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اس نے گرد موڑ کر اسے کچن سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ سنو، اس سے پہلے کہ وہ کچن سے نکلتی شہروز نے اسے آواز دی۔ وہ رک گئی، پلٹی نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ابھی 12 بجنے میں 30 سیکنڈ تھے۔ اس نے وش کر دیا اور وہاں سے نکلتا گیا۔
جبکہ وہ سن سی کھڑی تھی۔ شہروز کو اس کی ساری یاد تھی۔ یہ بات ہی اس کے دل میں پھول کھلانے کے لیے کافی تھی۔ لمحوں میں ساری تلخیاں، ہر غم دور ہو گیا تھا۔ یاد رہا تھا شہروز خان، وہ اس کے جانے کے بعد اس کے راستے کو تکتی جہاں سے وہ چلا گیا تھا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آن ٹھہری، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ ایسی تھی چھوٹی سی بات پر خوش ہونے والی اور چھوٹی سی ہی پر رو دینے والی۔ وہ آج واپس جانے والا تھا، لیکن عبید خان نے اسے روک لیا، یہ کہہ کر کے وہ اس سے ضروری بات چاہتے ہیں اور شہروز بھی مزید ایک ہفتے سے پہلے واپس نہیں جا سکا۔ تب سے ہی وہ تپا بیٹھا تھا، اکثر کی بار بار کالز آ رہی تھی کہ وہ کب واپس آئے گا۔ پہلے 5 دن جب شہروز یہاں آیا تھا تو اس کا کسی اور کمپنی کے ساتھ شوٹ تھا جس میں وہ مصروف رہی تھی، اس لیے وہ کال نہیں کر سکی۔ اب عاقب کے کہنے پر وہ بار بار اس سے کالز کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کرے اور اقصیٰ بھی ایسا ہی چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے دن میں 3 بار کال کر کے یہ بات یاد دلا رہی تھی۔ آگے آنے والے سر کو اس کی کمپنی کا بہت اہم شوٹ اور میٹنگ ہے جس کے لیے شہروز کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے سب کچھ پریپیئر کر کے مینیجر کو میل بھی کر دیا تھا۔ ابھی یہ ہفتہ تھا اس کے پاس، اس ہفتے کام تو نہیں کرنا تھا پر اقصیٰ سے ملنا تھا اور دادا صاحب نے اسے روک لیا تھا۔ وہ کب سے مردان خانے میں بیٹھا ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جو آج ایک جرگے فیصلہ کرنے گئے تھے۔ ان کے آتے ہی وہ ان سے روکنے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ ایک طویل وقت کے بعد دوپہر کے 2 بجے اس کا انتظار مکمل ہوا تھا، جب سے عبید خان مردان خانے داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ساجد خان تھے۔ ان سام دعا کے بعد وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ دادا صاحب، مجھے شہروز میں بہت ضروری بات نہیں ہے، مجھے شہر میں بہت ضروری کام تھا۔ اب مجھے کیوں روکا؟ آپ جانتے ہیں مزید ایک ہفتہ آفس نہ جانے سے مجھے کتنا نقصان ہوگا؟ شہر پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ برخوردار، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں اس بار شہر جانے سے پہلے تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ عبید خان نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا۔ یعنی وہ کیسا ری ایکشن دینے والا تھا؟ اس بات پر وہ خود کو مکمل تیار کر کے اس سامنے آئے تھے۔ دادا صاحب، میرا نکاح؟ لیکن کس سے؟ شہروز نے تیزی سے کہا۔ یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی محبت صرف اکثر زرنیش سے۔ عبید خان نے اس کے سر پر مزید ایک دھماکہ کیا۔ دادا صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ زرنیش بہت چھوٹی ہے، وہ ابھی 20 سال کی ہوئی ہے۔ شہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ باسط خان خاموش بیٹھے دادا پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ اس فیصلے میں ان کی رضامندی بھی شامل تھی۔ تو کیا ہوا؟ وہ 20 کی ہے، عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، اور تم کون سا بوڑھے ہو چکے ہو، 29 سال کے ہو بھی۔ عبید خان نے بے نیازی سے کہا، اسے انکار کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ دادا، میں نکاح نہیں کروں گا، شہروز لب بھینچتے ہوئے بولا۔ کوئی ٹھوس وجہ دو برخوردار۔ عبید خان پیچھے ٹک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں کسی کو پسند کرتا ہوں شہر میں، اور اسی سے شادی کروں گا، اس نے بنا شرمندہ ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ برخوردار، وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ہو نہ سکے۔ تم جانتے ہو ہم لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، خان نے کرخت لہجے میں کہا۔ اپنے پوتے رگ رگ سے واقف تھے، وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ضرور ایسا کچھ ہوگا، پر وہ اپنی بات منوانا اچھے سے جانتے تھے۔ مزید 2 گھنٹے میں ہی گزرے، لیکن عبید خان اسے مناتے تھے۔ اگلے جمعہ کو ان دونوں کا نکاح ساتھ رکتی بھی۔ وہ ان کے ساتھ مسلسل بحث بعد کار لے کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ شہر نہیں جا سکتا تھا، پر اپنا غصہ کم کرنے کے لیے گاؤں کی زمین پر تو جا سکتا تھا۔ وہ وہیں گیا تھا۔ اس وقت رات 10 بج رہے تھے جب وہ واپس آیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا تو دیکھا زرنیش کے کمرے کی لائٹ آن تھی اور وہ دروازہ بھی ہلکا سا کھلا تھا۔ وہ تن فن کرتا بنا دکھتی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال برش کر رہی تھی، اس نے حیرانی سے گردن موڑ کر اسے کمرے میں آتے دیکھا۔ پھر ایسا کہ وہ بنا دوپٹے کے ہے۔ تھوڑا ڈیپ تھا۔ ایک بار تو اس کو بنا دوپٹے کے دیکھتی شہروز ٹھٹکا تھا، لیکن ہوش میں آتے تیزی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ زرنیش لپک کر بیٹھ کے بڑی وہاں سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود پر اڑتی حیرانی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو گھر میں ہمارے نکاح کی بات چل رہی؟ شہروز نے اس کے سامنے جاتے بنا کسی لگی لپٹی کے سوال کیا تھا۔ زرنیش سر چکائے کھڑی ہی شام میں ہی تو اسے جمیلہ بیگم نے بتایا تھا، جس کو سنتے اس کے پیٹ میں تتلیاں سی لگی تھی۔ بھلا بن کے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا رب بے نیاز ہے، جس بن مانگے ہی اس کی جھولی میں اس کی محبت ڈالتی تھی۔ وہ تب سے ہی بہت خوش تھی، اور اب اچانک شخص کا اس کے کمرے میں آنا اس کا دل بری طرح سے دھڑکا چکا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتے بالکل اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہنگے پم کی خوشبو زرنیش کے آوازوں پر چھائی تھی۔ اس کی سخت گرفت زرنیش نے اس بات میں سایا۔ پھر تم نے سب کو منع کیوں نہیں کیا؟ ابھی آواز میں غررایا۔ زرنیش نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے کہا، آواز قدرے کم تھی، اس سے انکار کر دو۔ وہ اسے اپنے نزدیک کھڑے اس کے دل کا جوز سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ یہ کیا کہہ رہا وہ تو اسے یہی کہا جیسے خود اپنے ہاتھوں سے خود کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ اس کے بازو جڑنے پر درد ثبت کرنے کے چکر میں آنکھوں میں آنسو بمشتاق تھی۔ وہ ہمت کرتی ہوئی بولی، میں دادا جان کی خواہش نہیں ڈال سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے بولی، اب اسے کیا کہتی؟ وہ کبھی انکار کرے گی؟
کیونکہ وہ اسے محبت کرتی ہے۔ اس کی نمکین پانی آنکھوں میں دیکھ کر شہروز کا دل ڈوب رہا تھا۔ تم میری شدتیں برداشت نہیں کر سکتی، میں آؤ گی۔ جیسے کیا ہوا تھا جو وہ یوں بے باک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے باقی سے بولا تھا۔ ذرا اس کی بات پر کان کی لوؤں تک سرخ پڑتی نظر آ گئی۔ شہروز نے دلچسپی سے اس سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اسے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی زندگی برباد، کیونکہ وہ اکثر دوسری شادی ہر صورت ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دادا جان سے بہت کہا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکا، لیکن وہ مانے تھے۔ باسط خان کے جائیداد میں سے آگ کرنے کی دھمکی دینے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کسی صورت اپنی لگزری بھری زندگی نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ان کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ شادی ضرور کرے گا۔ اس بات پر عبید مان گئے۔ ان کا کہنا تھا اگر 6 ماہ تک زرنیش دل میں جگہ نہ بنا پائی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ یہ بات شہروز خان کو بھی ٹھیک لگی تھی، اس لیے یہ شادی کے لیے مان گیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن زرنیش ہی منع کر پھر تو کوئی پریشانی باقی نہ رہتی، اس لیے اس کے کمرے میں آ گیا، لیکن سامنے سے باتیں سن کر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ انکار کر پائے گی۔ خان آپ اس جائیں یہاں سے، اس کی مانی خیز بات پر زرنیش اس سے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی دھڑکتے دل ساتھ بولی تھی تیاری کر لو خود کو میری آنے کے لیے، اس طرح جان نکالو گے کہ پھڑا بھی نہیں پاؤ گی۔ شہروز خان رک کر اس کے کان میں مانی سرگوشی کی۔ زرنیش زدہ ہوتی اپنی گردن مزید جھکا گئی۔ شہروز کو اس کا خوف زدہ چہرہ دے رہا تھا، اس لیے ہی وہ مزید بے باک ہو رہا تھا۔ وہ ایک نظر اس کی جھکی گردن کو دیکھتا، جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زرنیش اپنے کرتے دل پر ہاتھ رکھ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگلے دن کیسے گزرے شادی کی تیاریوں میں سب پتہ ہی نہ چلا۔ مہندی کی رسم تھی جو وہاں کے رواج کے مطابق دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ نیا سویرا چڑھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے نکاح کے لیے بالکل تیار سر پر گھونگھٹ اوڑھے زان خانے میں بیٹھی تھی، جہاں گاؤں کی کتنی ہی عورتیں بیٹھی تھیں۔ اس قریبی جمیلہ خانم اور شائستہ خانم بیٹھی تھی۔ نفیسہ بیگم نے وہاں گوارا نہیں کیا تھا۔ پری گل ماگل اور وشا چہکتی پھر رہی تھی۔ دلہن سے زیادہ تو آج پل وشا خوش تھی، کیونکہ اس کی دوست کی پیاری سی کزن اس کی بھابھی بننے والی تھی۔ تھوڑی دیر میں عبید خان، باسط خان اور مولوی صاحب زنان خانے میں داخل تھے۔ انہوں نے نکاح کے کلمات کہہ زرنیش مدھم آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ نکاح ہونے کے بعد عبید خان اور باسط خان دونوں ہی زرنیش کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعائیں دیتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مردان خانے میں جب مولوی صاحب نے شہروز کے سامنے نکاح کے کلمات آئے تو اس نے سرخ چہرے کے ساتھ شکوہ کناں نگاہوں سے اپنے دادا سائیں اور بابا سائیں کو دیکھا۔ بے نیاز سے کھڑے تھے۔ بالآخر اس نے بھی زرنیش نے نکاح میں قبول کر لیا۔ اب نکاح جیسا بندھن بندھ چکا تھا جس کو اس نے دل سے قبول کیا تھا، پر وہ اقصیٰ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اقصیٰ سے 6 ماہ بعد شادی ضرور کرے گا۔ اس کے نکاح قبول کرتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا، جس کے بعد عبید خان نے وہاں آئے سب لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پورے گاؤں میں لوگ نہیں آ پائے تھے، ان کے گھروں میں ان کو کھانا کھلا دیا گیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ماگل اور پری گل سے جان چھڑواتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ لاک کر کے تو سامنے ہی اپنے بیڈ پر تحقاق سے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی زرنیش پر نظر پڑی۔ اس کے دل میں ہلچل سی پیدا ہوئی، پر وہ مضبوط اعصاب مالک تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس جا پہنچا۔ اس کا گھونگھٹ پڑ تو تھوڑی دیر کے لیے سٹل گیا۔ اس نے جھک کر زرنیش کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اس کا یہ عمل بے ساختہ تھا۔ جلدی سنبھل کر تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھتا، سائیڈ دراز سے ایک باکس نکالتا، اس کے سامنے رکھ گیا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے کھولتے اس میں سے خوبصورت ڈنڈ کا بریسلٹ نکالتے وہ اس کے سامنے رکھا۔ گہرا سانس بھر کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھر سے بولنا شروع تھا۔ میں پہلے سے ہی تم یہ بات واضح کر دینا ہوں کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور پورے ہوتے ہی اسے شاہوں گا۔ تم یہ میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کل ولیمے دونوں شہر جائیں گے، تمہارا وہاں میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ تم اپنی پڑھائی وجہ دینا۔ 6 ماہ جب میں دوسری شادی کروں گا، تب اگر تم نے الگ ہونا چاہا تو ہم دونوں خاموشی سے بخوشی الگ ہو جائیں گے۔ ابھی تم اپنا یہ ڈریس چینج کر کے ریسٹ کر لو۔ شہروز کی سہتا وہاں سے اٹھتا باہر بالکنی میں چلا گیا۔ وہ زرنیش خود پر بے یقین محسوس کر چکا تھا، پر اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن پڑ رہا تھا۔ وہ بات الگ تھی۔ وہ یہ بات خود سے بھی چھپانے کی کوشش کرا۔ زرنیش اس کی بات پر سن یقینی سے اسے دیکھ لی۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر ہوش میں آئی تھی۔ بھلا کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو شادی والی رات ہی اپنی سجی سنوری بیٹھی بیوی سے کہے کہ وہ اس سے الگ ہونا چاہتا ہے، تو وہ دونوں بخوشی الگ جائیں گے؟ اور وہ غیرت مند پٹھان ہو کر بھی یہ بات کر رہا تھا۔ زندگی نے اب تک اسے کچھ نہیں دیا تھا سوائے تانوں اور جھٹکوں کے، اور جب اسے محبت بھی ملی تو آدھی ادھوری۔ وہ شخص جسے بے انتہا محبت تھی وہ تو کسی اور کے پیار میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرنیش کا سانس رکنے لگا۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔
تھوڑی دیر بعد ہی وہ سادہ سے واش روم گئی، وہاں سے وضو کر کے باہر آتی جائے نماز بچھائے نماز ادا کرنے لگی۔ شہروز کب کمرے میں داخل ہوا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ فریش ہوتا اپنے کپڑے چینج کیے بیڈ آ کر لیٹ گیا۔ زرنیش بھی دعائیں مانگتی نماز کو تہہ لگا کر اس جگہ پر رکھتی، خوشی سے بیڈ پر دوسری دفعہ کر لیٹ کر کروٹ بدل گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں سو نہیں پائے تھے۔ شہروز کی کہی جانے باتیں سوچ رہی تھی تو شہروز کو اس کی خاموشی کھٹک رہی۔ اس نے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کی زندگی بات کرتا، وہ بھی کیا ہی کر سکتا تھا۔ اگلے دن ولیمہ دوپہر میں تھا، پرسکون گزر گیا۔ شام میں وہ دونوں کچھ دیر رہنے کے بعد شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ رات کو 10 بجے جا کر پہنچے تھے۔ شہروز نے اس سے کہا تھا وہ الگ کمرے میں رہ سکتی ہے، لیکن زرنیش کہا تھا کہ جب تک وہ اس کی بیوی ہے وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہے گی، اور یہ جب تک والد شہروز کو آگ لگ گئی تھی۔ اس کہتا تھا اس لڑکی کو سینے چھپا لے، اور کہتا تھا وہ اقصیٰ کو دھوکا دے گا اگر اس نے ایسا کیا تو، اس لیے وہ اس سے دور رہنا پسند کر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1.5 ہفتہ ہو چکا، دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اتنا نہیں بولتے تھے۔ شہروز کے سارے کام نے خود اپنے ذمہ لیے تھے۔ اس کے لیے ناشتہ اور شام کا کھانا بھی وہ خود بناتی تھی۔ دوپہر کے وقت اس میں ہی لنچ کرتا تھا۔ شہر کو اس 1.5 ہفتے میں اس کی عادت لگ گئی تھی۔ اقصیٰ اپنے کام میں مصروف تھی، وہ دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ اس دوران شہروز نے صرف ایک کام کیا تھا، دن رات زرنیش کے بارے میں سوچنے کا۔ وہ ایڈمیشن فارم لایا تھا، لیکن زرنیش نے کہا وہ نہیں پڑھنا چاہتی، جس پر وہ بھی خاموش ہوا۔ آج چھٹی شہروز گھر پر ہی تھا۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اسٹڈی میں تھا، اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ زرنیش کچن میں رات کی تیاری کرنے لگی تھی جب بیل بھی باہر گارڈ تھا، جس نے شہروز کو کال کر کے اس کے دوستوں کے آنے کا بتایا۔ شہروز نے اسے اجازت دی تو وہ گارڈ نے ان کے لیے گیٹ کھولتے اندر جانے کا راستہ دیا۔ وہ لوگ لاؤنج کی طرف بڑھے، اتنے میں شہروز بھی لاؤنج میں آ چکا۔ اس کے 3 دوست ان کے ساتھ اقصیٰ بھی تھی۔ وہ چاروں باری شہروز سے ملتے وہیں بیٹھ چکے تھے۔ شہروز یہ کون ہے؟ انہیں ملازمہ رکھ لیا کیا؟ اقصیٰ نے کچن سے باہر آتی زرنیش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہی شہروز، اتنی خوبصورت لڑکی تیری ملازم ہے؟ اس کے دوست نے حیرت سے کہا۔ شہروز کا پارا آسمان پر تھا۔ بڑی پلیز میری اس سے ایک ملاقات کروا دے، اس کا دوست پھر سے بولا۔ وہ کچھ زیادہ ہی باک تھا، اس کی نظریں زرنیش پر محسوس کرتے شہروز جب توے پر بیٹھا تھا۔ کمال کی بات تھی، آج انہیں اقصیٰ کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا کہ اس کے سارے دوستوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ لوگ بے باک گفتگو بھی کرتے تھے، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اس کا کر رہا تھا زرنیش کو آ دے، نہ اپنا چہرہ ڈھکے بلائی تھی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہا ہے؟ بات کرنا میرے لیے، اس نے شہروز کا ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ہی زرنیش ان کے قریب آ چکی تھی۔ اس نے ہی سلام کیا۔ وعلیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ اس کا خود ہی اٹھ کر زرنیش تک پہنچ گیا۔ وہ راتی ہوئی 2 قدم پیٹی تھی۔ باقی تینوں ان دونوں کو دیکھتے آپسی ضبط کر رہے تھے۔ تمیز نوکرانی ہے وہ، میری کزن ہے، تم اندر جاؤ۔ شہروز سرخ آنکھوں سے زرنیش کو گھونٹ بولا۔ وہ کی وجہ سے سچ نہیں بتا سکا تھا۔ زرنیش خاموش سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سو واٹ کزن، تو میری سیٹنگ کروا دے، اس کا دوست آنکھ مارتے ہوئے بولا، اور یہیں پر شہروز کی بس ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس پر پڑا تھا۔ اس کی ہی بیوی کے ہاتھ اپنی سیٹنگ کروانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا غصے کا حال ہوا تھا۔ باقی سب نے بمشکل ان دونوں کو کیا تھا۔ تینوں دوست وہاں سے آ چکے تھے۔ سر شہروز لاؤنج میں بیٹھے تھے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں۔ اقصیٰ کھڑی ہوئی تو شہروز بھی کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت وہ دروازہ کر باہر نکلی۔ وہ باہر آتی آوازوں پر پریشان ہو رہی تھی۔ عجیب خاموشی آئی تو اس کے دل نے کہا باہر نکل کر دیکھے۔ اقصیٰ نے اس کے گال پر لمس چھوڑا۔ جواباً شہروز نے دیکھتی زرنیش کی آنکھوں میں پانی ٹھہرا تھا۔ اقصیٰ گئی تو شہروز پڑ تھا۔ زرنیش کو سامنے دیکھتے اس کو پھر سے غصہ آیا۔ وہ اس کے سر پر پہنچا۔ تم جانتی تھی باہر وہ سب مرد نامحرم ہیں، مگر تم باہر کیا کرنے آئی؟ شہروز کو دروازے کے ساتھ پن کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی نامحرم تھی، وہ کیا کر رہی تھی؟ زرنیش نے کہاں سے آئی تھی؟ وہ یہ بات بھی ہو وہ شہروز نے اس پر اپنا وزن ڈالا۔ لپ کے لیے بھی میں اس کے قریب کیوں گئے؟ زرنیش میں نگاہ اسے دیکھ سوال کیا۔ تم مجھ سے سروگی؟ میں نہیں بتا، میں اسے شروں گا۔ شہروز اس کو میں دیکھتا سر میں گھرایا۔ شادی ابھی تو ہے نا؟ جو اپنی بات پڑھی ہوئی تھی، اس کے پاس جو نہیں تھا، وہ بنا کھلے اس کی اپنی شدت لگا۔ تب اسے لگا عشق کا سانس رکا ہے، تو وہ اسے پیچھے ہٹتا اسٹڈی چلا گیا۔ زرنیش اندر جا کر بیٹھتی، اوندے منہ رونے۔ اب دونوں ایک دوسرے مزید رویے سے پہلے جو وہ کر لیتے تھے اب وہ ہونے کے برابر۔ شہروز اس وقت میں تھا، مینیجر اس کو پچھلے کی تمام کی فوٹو کر ریڈ کرنے والا۔ جب اس کو لگا کہ کچھ فوٹوز مسنگ تو مینیجر نے کہا نہیں کیسے اس میں لگے کیمرے سکی پر دیا گیا اور آف ہو گیا۔ یہ 2 دن 3-4 کے لیے شہروز نے سپائر آنے کے لیے ٹیپ پکڑایا۔ شہروز نے
اشارہ کر مینیجر کی اس نے آفس میں لگا بوائے پوچھنا شروع کی تھی۔ اس بارے میں اس کوئی نہیں جانتا۔ وہ فوٹو گیا اس نے تنتی گئی آج رات کے 10 سے لے کر 9 بجے تک کی، جس میں پہلے اقصیٰ اس کے داخل ہوئی اور پھر اس نے بیگ پر کھولتے وہاں سے اندر داخل ہوئی۔ دونوں نے مل کر آفس کی تھی۔ وہ آفس کے برس نکال گئے تھے۔ دوسرے کاٹیج میں وہ لوگ پیپرز رکھ رہے تھے اور اس کے ہی صفحے پر نظارت کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ سوج گیا۔ دھوکے باز کے ساتھ ضرور کا کوئی آدمی تھا اور وہ واچ مین تھا کیونکہ اس وقت بند ہوتا تھا۔ اگلے دن اس نے اکثر آفس بلایا۔ اس نے کہا تھا کہ اس پیپرز اسے مار دے کہ اس نے چاہا تھا پر سے وہ نکلی جا گیا تھا کیا راز کھلے۔ اس نے بھی ڈرامہ کرنے کا اپنی کھادی تھی۔ اس نے شہروز سے دھکے نکالنے کی تھی۔ شہروز نے آرام سے چاہتا تھا کہ عزت ہو، لیکن اکثر ایسے چاہتی تھی کہ شہروز کے طریقے سے جایا تھا اپنے کیمراز کی پولیس کو اس سے سار گارڈ آر کروا کہ فرار تھا۔ پولیس کو اس کے واپس دے دی۔ جب وہ گھر پہنچے سر میں بے درد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دھوکہ کرے اس کو دیکھتے اس کے لیے چاہیے تھی۔ باقاعدہ بھی کہ اسے تو نہیں ہے لیکن شہر سے کچھ نہیں تھا۔ اگلے 2 دن کار میں پھنکا اور زر نے دیکھ بھالی حیران بھی کہ وہ اس کی اتنی سلوک اتنی خدمت کی ہے، پر زر نے ہر اندے محبت سے اس کا دیوانی تھی۔ آفس سے آیا سر میں شدت تھا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ کا اسے اپنے محسوس کرایا۔ اسا ہی سر تکیے سے کی گود میں رکھ اپنا چہرہ گیا۔ زرش اس کی گرم سے